डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 इंसानों और पौधों में ट्रांसपोर्ट। इसके मुख्तसर सवालात हल करेंगे। पहला सवाल है, ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? जवाब, हमारे जिस्म में खुराक, पानी और ऑक्सीजन की फराहमी और फासिद मादों का इखराज ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। हमारे जिस्म में खुराक, पानी और ऑक्सीजन की फराहमी और फासिद मादों का इखराज ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। सवाल नंबर 2, सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्सों के नाम लिखें। सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्सों के नाम। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 अज़ा पर या 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है: दिल, खून और खून की नालियाँ। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दिल, खून और खून की नालियों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 3, दिल क्या है? दिल एक पंप करने वाला ऑर्गन है जो खून को खून की नालियों में धकेलता है। दिल एक पंप करने वाला ऑर्गन है जो खून को खून की नालियों में धकेलता है। हमारे दिल का साइज़ कितना होता है? जवाब, हमारे दिल का साइज़ हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यानी इंसान की बंद मुट्ठी का साइज़ और इंसान के दिल का साइज़ बराबर होता है। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसकी बंद मुट्ठी का साइज़ भी उसके दिल के बराबर होगा। सवाल नंबर 5, हमारे दिल के कितने खाने होते हैं? नाम लिखें। हमारे दिल के 4 खाने होते हैं: दायां एट्रियम और बायां एट्रियम, इसी तरह दायां वेंट्रिकल और बायां वेंट्रिकल। यानी बुनियादी तौर पर 2 नाम हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। एक दायां एट्रियम और एक बायां एट्रियम होता है, और एक दायां वेंट्रिकल और एक बायां वेंट्रिकल होता है। सवाल नंबर 6, दिल के वाल्व्स का क्या काम है? दिल के वाल्व्स गेट का काम करते हैं, दरवाजे का काम करते हैं। ये खून के यकतरफा बहाव को बरकरार रखते हैं। यानी खून दिल के वाल्व्स में से ही गुज़र के दिल में दाखिल होता है और फिर वापस भी इन्हीं में से गुज़र के पूरे जिस्म में फैल जाता है। सवाल नंबर 7, खून की नालियाँ कितनी किस्म की होती हैं? इनके नाम लिखें। खून की नालियाँ 3 किस्म की होती हैं: आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन्स। 3 किस्म की खून की नालियाँ हैं। नंबर 1 आर्टरीज़, नंबर 2 कैपिलरीज़, नंबर 3 वेन्स। सवाल नंबर 8, आर्टरीज़ कौन सी नालियाँ हैं? जवाब, ये वो नालियाँ हैं जो खून को दिल से जिस्म की तरफ ले जाती हैं। वो नालियाँ जो खून को दिल से जिस्म की तरफ ले जाती हैं आर्टरीज़ कहलाती हैं। याद रहे कि खून जिन नालियों में से गुज़र कर दिल से जिस्म की तरफ जाता है, उन्हीं नालियों में से वापस नहीं आता, बल्कि खून को दिल से जिस्म की तरफ ले जाने वाली नालियाँ और हैं और जिस्म से दिल की तरफ वापस लेके आने वाली नालियाँ और हैं। सवाल नंबर 9, कौन सी आर्टरीज़ में डी ऑक्सीजनेटेड खून होता है? डी ऑक्सीजनेटेड खून से मुराद है ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो, ऑक्सीजन के बगैर वाला खून। जवाब है पल्मोनरी आर्टरीज़। पल्मोनरी आर्टरीज़ में डी ऑक्सीजनेटेड खून होता है। सवाल नंबर 10, कैपिलरीज़ कौन सी नालियाँ होती हैं? कैपिलरीज़ कौन सी नालियाँ होती हैं? तो जवाब है आर्टरीज़ तकसीम दर तकसीम होकर छोटी नालियाँ बनाती हैं जो कैपिलरीज़ कहलाती हैं। यानी आर्टरीज़ ही तकसीम होते होते बहुत छोटी बारीक नालियाँ बन जाती हैं। उन्हीं बारीक नालियों को कैपिलरीज़ कहते हैं। जिस तरह दरिया में से बड़ी नहरें निकलती हैं, बड़ी नहरों में से छोटी नहरें निकलती हैं और उनमें से नाले निकलते हैं, तो देखा जाए तो दरिया ही तकसीम होता होता नालों की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो उसी तरह आर्टरीज़ तकसीम होते होते कैपिलरीज़ बन जाती हैं। सवाल नंबर 11, कैपिलरीज़ के बारीक होने की कोई मिसाल दें।
یعنی کیپلریز کتنی باریک ہوتی ہیں، کسی مثال کے ذریعے سمجھائیں کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کیپلریز کے اندر کتنی جگہ ہوتی ہے، وہ کتنی باریک ہوتی ہیں۔ تو کیپلریز اتنی باریک ہیں کہ ان میں سے خون کے سیلز ایک ایک کر کے گزرتے ہیں۔ سیل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے، انہیں دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کیپلریز بھی اتنی ہی باریک ہیں کہ خون کے 2 سیل بھی اکٹھے ان میں سفر نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک ایک کر کے گزرتے ہیں۔ سوال نمبر 12، وینز کون سی نالیاں ہیں؟ کیپلریز دوبارہ مل کر بڑی نالیاں بناتی ہیں جو وینز کہلاتی ہیں۔ یعنی وینز وہ نالیاں ہیں جو کیپلریز، جو باریک آرٹریز یعنی تقسیم ہو کر کیپلریز بن جاتی ہیں، اور کیپلریز دوبارہ مل کر بڑی نالیاں بن جاتی ہیں۔ ان بڑی نالیوں کو وینز کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح دریا اگر تقسیم ہوتا ہوتا بہت سارے نالوں میں تبدیل ہو جائے اور وہ سارے نالے پھر مل کر دوبارہ نہر بن جائیں اور وہ ساری نہریں پھر مل کر دریا بن جائیں، تو یہی مثال ہے کہ کیپلریز دوبارہ مل کر بڑی نالیاں بناتی ہیں اور ان نالیوں کو وینز کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13، غذا ہمارے سرکولیٹری سسٹم کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ یعنی جس طرح ہم غذا کو اپنی صحت درست رکھنے کے لیے، صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ غذا ہمیں بیمار بھی کر سکتی ہے، ہماری صحت خراب بھی کر سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی غذا کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ تو ہماری غذا اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمیں ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، شوگر اور دمہ جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، شوگر اور دمہ۔ کورونری آرٹریز کون سی ہوتی ہیں؟ کورونری آرٹریز وہ نالیاں جو دل کو آکسیجن اور خوراک مہیا کرتی ہیں۔ جس طرح ہمارے پورے جسم کو آکسیجن اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دل کو بھی آکسیجن اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کورونری آرٹریز دل کی یہ ضرورت پوری کرتی ہیں۔ سوال نمبر 15، ہارٹ اٹیک کسے کہتے ہیں؟ دل کے ایک حصے کی موت ہارٹ اٹیک کہلاتی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے دل کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ جائے تو اس انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ نمبر 16، دل کے مسلز کا زیادہ حصہ مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر دل کا ایک حصہ مر جائے تو انسان کے بچ جانے کے، سروائیو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر دل کا زیادہ حصہ مردہ ہو جائے، زیادہ حصہ کام کرنا چھوڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 17، ہارٹ اٹیک کی علامات بیان کریں۔ جواب، سینے میں درد، سانس کی تنگی اور بے تحاشا پسینہ۔ یعنی اگر کسی شخص کو اچانک سینے میں شدید درد پیدا ہو اور سانس لینے میں تکلیف ہو اور بہت زیادہ پسینہ آئے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 18، بلڈ پریشر کسے کہتے ہیں؟ یہ فورس کی وہ مقدار ہے جو خون آرٹریز کی دیواروں پہ لگاتا ہے۔ فورس کی وہ مقدار جو خون آرٹریز کی دیواروں پہ لگاتا ہے۔ آرٹریز خون کی ایسی نالیاں ہیں جو لچکدار ہوتی ہیں، فلیکسیبل ہوتی ہیں، ربڑ کی طرح ہوتی ہیں۔ ان میں سے جب خون گزرتا ہے تو یہ پھیلتی ہیں اور پھر واپس سکڑ کے اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہیں۔ تو جب یہ پھیلتی ہیں تو ان پہ جتنا پریشر پڑتا ہے، خون کے گزرنے کی وجہ سے جتنا پریشر پڑتا ہے، اسی کو ہی بلڈ پریشر یا خون کا پریشر کہا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی نارمل مقدار کتنی ہے؟ بلڈ پریشر کی نارمل مقدار 120/80 ہے۔ 120/80 نارمل مقدار ہے۔ اس سے زیادہ ہوگا تو وہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا اور اس سے کم ہوگا تو لو بلڈ پریشر ہوگا۔ سوال نمبر 20، ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کا بلڈ پریشر نارمل مقدار
یعنی 120/80 سے زیادہ رہے تو اسے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ 120/80 سے زیادہ بلڈ پریشر ہو تو وہ ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر کا کیا نقصان ہے؟ اس سے دل اور گردے ناکارہ ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارا دل اور گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کسی انسان کا اگر دل اور گردے کام کرنا چھوڑ جائیں تو اس انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 22، ہائی بلڈ پریشر کی علامات بیان کریں۔ سر درد، تھکاوٹ، دھندلی بصارت اور ناک سے خون بہنا وغیرہ۔ یعنی اگر کسی کا سر درد کر رہا ہو، وہ بندہ تھکاوٹ محسوس کرے، دھندلی بصارت یعنی نظر کی کمزوری یا آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ یا چیزیں اس کو دھندلی نظر آنا شروع ہو جائے، اور ناک سے خون بھی بہہ رہا ہو تو یہ ہائی بلڈ پریشر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات بیان کریں۔ یعنی کون سی ایسی وجہ ہیں جس سے کوئی انسان ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن سکتا ہے یا کسی بھی شخص کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے؟ تو چکنائی والی غذا، یعنی ایسی غذا جس میں گھی کی مقدار، چکناہٹ کی مقدار زیادہ ہو، نمک کا زیادہ استعمال، سگریٹ نوشی، موٹاپا، شوگر اور ورزش کی کمی، یہ ساری وجوہات ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتی ہیں۔ ذیابیطس یا ڈائیابٹیز کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ بیماری ہے جس میں کسی شخص کا بلڈ شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ اس بیماری کو شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے، جو آج کل پاکستان میں ہر چوتھے یا پانچویں بندے کو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ تو اس بیماری میں کسی شخص کا بلڈ شوگر لیول، یعنی ہمارے خون کے اندر شوگر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس سے انسان ڈائیابٹیز کا مریض بن جاتا ہے۔ ذیابیطس کی بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یعنی شوگر کی وجوہات کیا ہیں؟ کسی بھی شخص کو اگر شوگر ہوگی تو کیوں ہوگی؟ یہ بیماری تب ہوتی ہے جب کسی شخص کے جسم میں انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی، یعنی ہمارا پینکریاز یا لبلبا، اگر ہمارا لبلبا پورا کام نہ کر رہا ہو اور ہمارے خون میں جتنی انسولین کی ضرورت ہے لبلبا اتنی انسولین پیدا نہ کر رہا ہو، تو پھر ہمارے جسم میں شوگر لیول کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور اس طرح انسان ڈائیابٹیز کا مریض بن جائے گا۔ انسولین کیا ہے؟ یہ ایک کیمیائی مادہ ہے جو ہمارے پینکریاز میں پیدا ہوتا ہے اور بلڈ شوگر کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک کیمیکل ہے، ایک کیمیائی مادہ ہے جو پینکریاز پیدا کرتا ہے۔ پینکریاز یا اردو میں لبلبا کہتے ہیں، اس کا کام ہے انسولین پیدا کرنا۔ یعنی جس طرح ہمارے خون کے اندر شوگر ہوتی ہے، شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے انسولین بھی ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں اگر توازن رہے، بیلنس رہے تو انسان ٹھیک رہتا ہے۔ اگر انسولین کی مقدار کم ہو جائے اور شوگر لیول کی مقدار زیادہ ہو جائے تو انسان ڈائیابٹیز کا مریض بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسولین کی مقدار زیادہ ہو جائے اور شوگر کی مقدار کم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بلڈ شوگر لیول کم ہو جانا۔ تو جس طرح شوگر لیول زیادہ ہونا خطرناک ہے، اسی طرح کم ہو جانا بھی خطرناک ہے۔ ذیابیطس کی علامات بیان کریں۔ وزن میں کمی، یعنی اگر کسی کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے اچانک بغیر کسی وجہ کے، اس کا وزن کم ہو رہا ہے، بار بار پیشاب، اسے بار بار واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، بڑھی ہوئی بھوک اور پیاس، یعنی بھوک اور پیاس تو زیادہ لگ رہی ہے لیکن وزن کم ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ٹانگوں میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، تو یہ ساری شوگر یا ڈائیابٹیز کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ڈائیابٹیز کے نقصانات بیان کریں۔
یعنی اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو ہماری بصارت و سماعت کا ضیاع، بصارت و سماعت کا ضیاع، بصارت یعنی کہ ہماری نظر، ہماری آنکھیں، سماعت ہمارے کان ضائع ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، یعنی ہماری نظر بھی ختم ہو سکتی ہے، ہمارے کام بھی کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک، مسوڑوں کی بیماری اور گردوں کی خرابی، یہ بھی ہارٹ اٹیک کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بلڈ شوگر لیول کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ادویات، مناسب غذا اور ورزش سے ذیابیطس کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ یعنی اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں، یا آپ ادویات کھا سکتے ہیں، یا پھر مناسب غذا، ایسی غذا جس میں چینی وغیرہ اور مٹھاس وغیرہ کم ہو، اور ورزش کر کے آپ اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کہا یہی جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی کوئی بندہ اس سے صحت مند ہو جائے، بس مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ دمہ یا استھما کسے کہتے ہیں؟ دمہ یا استھما یہ ایک الرجی ہے جو پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش و تنگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک الرجی ہے، اس میں آپ کے پھیپھڑوں کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، سوزش کر جاتی ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں، تو اس بیماری کو دمہ یا استھما کہتے ہیں۔ الرجنز کسے کہتے ہیں؟ الرجنز دمہ یا استھما کا باعث بننے والی اشیاء الرجنز کہلاتی، یعنی وہ چیزیں، وہ وجوہات جن کی وجہ سے کسی کو دمہ یا استھما ہوتا ہے، ان چیزوں کو الرجنز کہتے ہیں۔ الرجنز کی مثالیں دیں: گرد و غبار، پولن گرینز اور چاند غذائیں وغیرہ۔ گرد و غبار یعنی دھول مٹی، پولن گرینز پودوں اور پھولوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، ریت کے دانوں کی طرح، جو تیز ہوا سے بھی اڑ جاتے ہیں، پودوں کے اوپر سے، پھولوں کے اوپر سے، یا پرندوں کے ذریعے یا شہد کی مکھیوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے حلق میں سے یا ناک میں سے ہمارے جسم میں چلے جائیں، یا گرد و غبار چلی جائے، تو یہ دمہ یا استھما کا باعث بنتی ہے۔ چند غذائیں، ایسی غذائیں جن میں چکناہٹ زیادہ ہو، گھی کا زیادہ استعمال کیا گیا، تو وہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھا دیتی ہے اور ہم دمہ یا استھما کا شکار ہو جاتے ہیں۔ استھما کے حملے کی علامات بیان کریں۔ کھانسی، سانس کی تنگی، سیٹی کی آواز، سانس لینے میں دقت، سینے میں درد، پسینہ اور نبض کی بڑھی ہوئی رفتار۔ کھانسی یعنی جس انسان پہ استھما یا دمے کا حملہ ہوگا تو اس کو کھانسی آئے گی، سانس وہ مشکل سے لے گا، آسانی سے سانس نہیں لے سکے گا۔ سیٹی کی آواز، جب وہ سانس لے گا تو اس کے سینے میں سے سیٹی کی طرح کی آواز آئے گی۔ سانس لینے میں دقت یعنی مشکل سے سانس لے گا، زور لگا کے سانس لے گا۔ سینے میں درد، اس کے سینے میں درد ہوگا، اوپر سے جب وہ زور لگا کے سانس لے گا تو اس کے درد میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ پسینہ یعنی ایک بندہ اگر سینے کے درد میں بھی مبتلا ہے، اسے کھانسی بھی آ رہی ہے، سانس بھی صحیح طرح نہیں آ رہا، زور لگا کے وہ سانس لے رہا ہے، تو اس کو پسینہ بھی آئے گا۔ اور نبض کی بڑھی ہوئی رفتار یعنی اس کی نبض کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ ساری استھما کے حملے کی علامات ہیں۔ استھما سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر، یعنی کون سے کام ہم کر کے استھما سے بچ سکتے ہیں؟ الرجنز سے بچیں، یعنی دھول مٹی، پولن گرینز وغیرہ سے بچیں، پانی زیادہ پئیں اور ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کریں۔ پودوں میں ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ پودوں میں پانی اور نمکیات کی ٹرانسپورٹیشن زائلم ویسلز کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں رگیں ہوتی ہیں، نالیاں ہوتی ہیں، جہاں سے خون گزر کے پورے جسم میں پہنچتا ہے، دماغ سے لے کر پاؤں تک، اور پاؤں سے لے کر پھر دماغ تک، پورے جسم سے گزرتا ہے، گردش کرتا ہے۔ اسی طرح
یہ زائلم ویسلز یہ پودوں اور درختوں کی رگیں ہوتی ہیں جن میں پانی اور نمکیات، جن میں سے چل کے جڑوں سے چلتے ہیں اور پتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس عمل کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں، اور پودوں میں ٹرانسپورٹیشن زائلم ویسلز کے ذریعے ہوتی ہے۔ زائلم ویسلز یہ پودوں کے جڑوں سے شروع ہوتی ہیں اور پتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ڈیفیوژن کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی زیادہ مقدار والی جگہ سے کم مقدار والی جگہ کی طرف حرکت۔ کسی شے کی زیادہ مقدار والی جگہ سے کم مقدار والی جگہ کی طرف حرکت ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک کمرے کے اندر پانی کے بہت سے مالیکیول موجود ہیں جو ہوا میں بخارات کی شکل میں اڑ رہے ہیں۔ تو کمرے کے ایک حصے میں زیادہ مالیکیول موجود ہیں، دوسرے حصے میں ذرا کم ہیں، تو جہاں زیادہ ہیں وہاں سے وہ اگر کم حصے کی طرف چلے جاتے ہیں تو اسی عمل کو ڈیفیوژن کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی زیادہ مقدار والی جگہ سے کم مقدار والی جگہ کی طرف حرکت ڈیفیوژن کہلاتی ہے۔ ٹرانسپائریشن کسے کہتے ہیں؟ پودوں میں پانی کا بخارات کی شکل میں ضیاء ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔ پودوں میں پانی کا بخارات کی شکل میں ضیاء، یعنی پودے زمین سے جو پانی جذب کرتے ہیں وہ بعض اوقات بخارات بن کے اڑ بھی جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اس عمل کو ٹرانسپائریشن کہا جاتا ہے۔ نقل مکانی یا ٹرانسلوکیشن کیسے کہتے ہیں؟ نقل مکانی یا ٹرانسلوکیشن تیار شدہ خوراک کی پتوں سے پودے کے اس حصے کی طرف حرکت جہاں اس کی ضرورت ہو ٹرانسلوکیشن کہلاتی۔ پودوں کے پتے خوراک تیار کرنے کی فیکٹری ہوتے ہیں۔ چاہے جتنا بھی بڑا درخت ہے اس کو جتنی خوراک کی ضرورت ہوگی وہ اس کے پتوں میں تیار ہوگی۔ پتوں میں تیار شدہ خوراک موجود ہوتی ہے۔ پورے پودے میں جہاں بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو پتوں سے وہ خوراک اس حصے میں پہنچ جاتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ اس سارے عمل کو نقل مکانی یا ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں۔ فلوئم ٹیشو کیا کام کرتے ہیں؟ یہ پتوں میں بننے والی خوراک کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ فلوئم ٹیشو پتوں میں بننے والی خوراک کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، یعنی پتوں میں جو خوراک بنتی ہے جہاں پودے کے جس حصے میں اس خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو فلوئم ٹیشو اس خوراک کو اس حصے میں پہنچاتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ زائلم ٹیشو کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جڑوں سے پانی پتوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی پتے جب خوراک بناتے ہیں تو انہیں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں سورج کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے، ان کو آکسیجن بھی چاہیے ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بہت ساری چیزوں کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو جڑوں سے پانی پتوں کی طرف لے جانے کا کام زائلم ٹیشو کرتے ہیں۔ پانی جڑوں میں جذب ہوتا ہے، وہاں سے زائلم ٹیشو ان پانی کو پتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ پتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ پودے کی خوراک تیار کرنے والی فیکٹریاں ہیں۔ پودے کی خوراک تیار کرنے والی فیکٹری، یعنی پودے کو جتنی بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے یہ پتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ پودے کے لیے خوراک بنائیں گے۔ پتے عام طور پہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں پتوں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ پتے بالکل کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں، ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، یہ شیشے کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک سبز رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اس مادے کی وجہ سے یہ پتے ہمیں سبز رنگ کے نظر آتے ہیں۔ سٹومیٹا کیا کام کرتے ہیں؟ یہ پتے پہ موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ اور ٹرانسپائریشن ہوتی ہے۔ یہ پتے پہ موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، اور یہ سوراخ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر ایک سوئی کی نوک، یعنی کہ سوئی کا جو سرا ہوتا ہے آگے سے نوک، بالکل باریک نوک جو بنتی ہے، اس نوک جتنی جگہ پہ بھی 200 کے قریب سٹومیٹا ہو سکتے ہیں۔ تو اتنے باریک سوراخ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ اور ٹرانسپائریشن ہوتی ہے، یعنی یہیں سے گیسیں پتوں کے اندر داخل ہوتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں۔ زائلم اور فلوئم ٹیشوز کا بنیادی کام کیا ہے؟
زائلم اور فلوئم ٹیشوز کا بنیادی کام پودے میں پانی اور خوراک پہنچانا ہے، یعنی ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے پورے پودے کا پانی بھی پورا کرنا ہے اور خوراک بھی پوری کرنی ہے۔ تو آج کے لیے یہ مختصر سوالات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ بہتر ہے آپ انہیں ایک کاپی کے اوپر نوٹ کر لیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سوالات اگر آپ نے یاد کر لیے تو آپ نے پورا چیپٹر یاد کر لیا۔ انشاءاللہ اس سبق کے اہم نکات اور مشقی سوالات حل کرنے کے لیے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔